बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया अभी तक कोरोना के आहनी पंजों में जकड़ी हुई है। मौत के साए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मंडला रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुसीबत टूटी है, जो कहर टूटा है, जो गज़ब नाज़ल हुआ है, वो यूँ नज़र आता है कि वो अमेरिका में है। और अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा अमवात न्यूयॉर्क में हुई हैं। तो अब तक अमेरिका में मरने वालों की तादाद 25,000 के करीब हो चुकी है। आज 14 अप्रैल है। तो आर्टिकल एक लिखा है डॉक्टर मुशाहिद फ़ारूकी ने। ये ख़ुद भी कोरोना के मरीज़ हो गए थे, अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी है। तो उन्होंने आखिर में जाके इसको आज की डेट के हवाले से अपडेट भी किया है। अमेरिका में मरीज़ों की तादाद 5 लाख हो चुकी है, जबकि पूरी दुनिया में इन मरीज़ों की तादाद 20 लाख है। गोया 25% मरीज़ अमेरिका में हैं और शरह अमवात उसमें भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। और अमेरिका उन ममालिक में शामिल है जिनमें कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो इस हवाले से डॉक्टर मुशाहिद फ़ारूकी का आर्टिकल आम लोगों के लिए कोरोना से महफूज रहने के लिए भी इस पर नज़र डालना ज़रूरी है। तो आइए हम आपको इस हवाले से डॉक्टर मुशाहिद फ़ारूकी का आर्टिकल आपके सामने पढ़ देते हैं कि उनको किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों को क्या मुश्किलात हैं, डॉक्टरों को क्या मुश्किलात हैं और फिर वो किस तरीके से रिकवर हुए हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से महफूज रखे। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर मुशाहिद फ़ारूकी का आर्टिकल। वो कहते हैं, मैं पेशे के एतबार से डॉक्टर और न्यूयॉर्क में मुकीम हूँ। आजकल दुनिया भर में कोरोना वायरस तो हर गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है, लेकिन इस हवाले से सबसे मुश्किल में न्यूयॉर्क शहर है, जहाँ मरने वालों की तादाद किसी भी शहर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। ये बात जब कही जाती है कि डॉक्टर्स इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ सबसे आगे जाकर मुकाबला कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बतौर डॉक्टर मरीज़ का इलाज करते हुए ख़ुद भी इस मर्ज़ में मुब्तला हुआ। क्योंकि बतौर डॉक्टर मरीज़ का इलाज करते हुए मैं ख़ुद भी इस मर्ज़ में मुब्तला हुआ, लेकिन अब मेरा इलाज मुकम्मल हो चुका है और मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ। सेहतयाब होने के बावजूद भी ये डॉक्टर साहब अब भी एहतियात करते हैं, केयर करते हैं, जो हर एक मरीज़ को करनी चाहिए और जो इससे बहुत अभी दूर है उन लोगों को भी करनी चाहिए। यही एक तरीका है सर दस्त इससे बचने का, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन सामने नहीं आ सकी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि सेहत बहाली का कठिन मरहला कैसे गुज़रा, अमेरिका का बिलखुसूस न्यूयॉर्क के हालात कैसे हैं और मुतासरीन को किस तरह मदद फराहम की जा रही है। तो ये हेडलाइन उन्होंने दी है, हस्पताल में गुज़रे दिन। इब्तदाई 2 हफ़्ते बड़े ही कठिन गुज़रे। खांसी, बुखार और सांस में तकलीफ़ ने तबीयत को नढाल कर दिया था। 1 हफ़्ता तो घर पर ही गुज़रा। कोशिश थी मामूल के इलाज से इन मसाइल से निपटा जाए, लिहाजा आम दवाएं खाई, भाप ली, विटामिन सी लिया। इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया, क्योंकि इस मर्ज़ में जिस्म कमज़ोर हो जाता है और भूख मर जाती है। इसलिए कोशिश की कि मुनासिब मिक़दार में ग़िज़ा जिस्म में दाखिल की जाती रहे। लेकिन अगले हफ़्ते जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो एम्बुलेंस को बुलाने के सिवा और कोई चाराकार नहीं था। बज़रिया एम्बुलेंस हस्पताल पहुँचे, जहाँ मुझे दाखिल कर दिया गया। हस्पताल में मरीज़ की जिन चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है, इनमें से एक मरीज़ की ऑक्सीजन सैचुरेशन के पॉइंट्स हैं। इसके ज़रिए पता चलता है कि कहीं मरीज़ की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम तो नहीं हो रही। एक आम शख्स की ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 से 99 होनी चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन के जायज़े का ताल्लुक़ इस मर्ज़ से इसलिए बनता है कि ये वायरस
پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور انہیں نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ پھیپھڑوں کو آکسیجن کم ملتی ہے، اس لیے جسم کو بھی آکسیجن کم ملتی ہے، یوں مریض کی حالت تیزی سے بگڑتی جاتی ہے۔ میری آکسیجن سیچوریشن چیک کی گئی تو وہ بھی خاصی کم تھی۔ میری طبیعت کی ناسازی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہسپتال میں میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ خدا کے فضل سے میری طبیعت سنگینی کی دہلیز تک نہیں پہنچی تھی، کیونکہ جس وقت ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس وقت ہسپتال میں ایسے بہت سے مریض موجود تھے جنہیں وینٹی لیٹر پر رکھا ہوا تھا۔ ہسپتال میں گزرے 8 دن انتہائی کٹھن ثابت ہوئے۔ مجھے وہاں آئسولیشن روم میں رکھا گیا تھا، جہاں کسی ملاقاتی یا دوست احباب کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر، نرس اور دیگر ہسپتال کا عملہ بھی ان کمروں میں ضرورت پڑنے پر ہی آتا تھا، جس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ انہیں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے تمام احتیاطی تقاضے پورا کرنا پڑتے تھے، یعنی حفاظتی کٹ پہننا پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی آئسولیشن روم میں غیر ضروری طور پر آ کر اپنی صحت اور جان کو اس مہلک وائرس کے قریب کیوں لانا چاہے گا۔ میرے کمرے کے ساتھ 82 سالہ بوڑھے مریض کا کمرہ تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ جہاں مجھے 4 لیٹر بذریعہ ڈیزل کینولا آکسیجن فراہم کی جا رہی تھی، وہیں وہ ناتواں عمر رسیدہ مریض 30 لیٹر آکسیجن پر تھا اور اس کی طبیعت دن بے دن بگڑتی جا رہی تھی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہسپتال میں کھانے پینے کے حوالے سے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ان کے پاس حلال کھانا بھی دستیاب تھا اور گھر والے بھی گھر کا کھانا بھیجا کرتے تھے۔ چونکہ انہیں ملاقات کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ کھانا لا کر ہسپتال والوں کے حوالے کر دیتے، جہاں ہاسپٹل کا عملہ ہمارے کمروں تک کھانا پہنچا دیتا تھا۔ اگر سیدھی بات کی جائے تو سچ یہی ہے کہ ہسپتال میں بہترین علاج اور میرے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی دعاؤں کی بدولت میری صحت تیزی سے بحال ہوئی، اور 8 روز ہسپتال میں گزارنے کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس وقت میری آکسیجن 95 سے 96 ہے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ مزید بہتری کی امید ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں ہسپتال جانے سے کچھ پہلے تک جب میں گھر میں اس مرض سے لڑتا رہا تو اس دوران کچھ دیسی طریقہ علاج سے بھی مجھے بہت آرام ملا۔ میں نے روزانہ باقاعدگی سے بھاپ لی تازہ پھل جن میں وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان کا استعمال جاری رکھا۔ اس کے علاوہ کلونجی اور شہد بھی میری قوت مدافعت میں بہتری لاتے رہے۔ ان سب چیزوں کو میں نے ہسپتال سے آنے کے بعد بھی استعمال کیا۔ یہاں میں بتا دوں کہ مجھے شک ہے کہ میں مرض کا شکار کیسے ہوا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے اس بیماری نے گھیر لیا ہے تو اس سوال نے مجھے ستایا کہ یہ وائرس مجھ پر کس طرح وارد ہوا۔ تو ذہن میں ایک مریض کا خیال آ گیا کہ ممکن ہے مجھے اس مریض سے یہ وائرس لگا ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے کچھ ہی دن پہلے اس کا طبی معائنہ کیا تھا، اور ایک بات یہ ہے کہ وہ میرا معمول کا مریض بھی نہیں۔ وہ سالانہ جسمانی چیک اپ اور عام طبی معائنے کے سلسلے میں 2 بار میرے پاس آیا تھا۔ پہلے وزٹ پر فزیکل معائنہ کیا گیا اور دوسرے وزٹ پر خون اور دیگر چیزوں کے ٹیسٹوں کے نتائج پر گفتگو ہوئی۔ پھر پتہ چلا کہ طبیعت کی ناسازی کے باعث انہیں ایک دوسرے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال میں ہی انہیں بخار کی شکایت ہوئی اور ٹیسٹ کرنے پر ان میں کرونا وائرس کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ لیکن یہ میرا اندازہ ہے، ضروری نہیں کہ یہی سچ ہو۔ ممکن ہے کہ باہر چلتے پھرتے پارکنگ لاٹ میں یا کسی دوسرے شخص سے مجھے یہ وائرس لگا ہو۔ سوال یہ بھی ہے کہ نیو یارک کرونا سے اس قدر متاثر کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نیو یارک میں دیگر ریاستوں کی نسبت لوگوں کی زیادہ ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔ یہاں وائرس کے پھیلاؤ کے پیچھے چھپی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نیو یارک گنجان آبادی والا شہر ہے اور چین، بھارت، بنگلہ دیش سمیت دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ یہاں مقیم ہیں۔
اگرچہ سیاحوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت تھما ہوا ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک مشہور سیاحتی مرکز بھی ہے۔ دوسری وجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئنس اور مین ہیٹن جیسے علاقوں میں اکثر لوگ اپنے کام کی جگہوں پر جانے کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ مثلاً میٹرو اور عوامی بسوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیو یارک شہر کو واکنگ سٹی بھی پکارا جاتا ہے، لہٰذا پیدل چلنے والوں میں سے اگر کوئی چھینک دے یا کھانس دے تو اس سے بھی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ رہتا ہے۔ ایک پریشانی یہ ہے کہ اس مرض کی علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ نیو یارک اس وقت کرونا وائرس کا مرکز بنتا جا رہا ہے اور اس وقت تک 1,80,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، جبکہ ان میں سے قریباً 10,000 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے پرانے اعداد و شمار ہیں، آگے جا کے انہوں نے ان کو اپڈیٹ بھی کیا ہے۔ اب تک کرونا کے 5 لاکھ سے زیادہ پازیٹیو ٹیسٹ آ چکے ہیں اور 22,000 سے 23,000 لوگ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں قارئین کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ مرض ان افراد کے لیے خطرناک یا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے جو شوگر، بلڈ پریشر اور امراض قلب کے شکار ہیں۔ نیو یارک میں مرنے والوں میں 86% ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں شوگر اور ذہنی تناؤ کے امراض لاحق تھے، جبکہ 63% افراد ایسے تھے جن کی عمر 70 برس یا اس سے زائد تھی۔ صورتحال کی خرابی کا اندازہ کووڈ ٹریکنگ پروجیکٹ اینڈ سٹی ڈیٹا کے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق ہر 6 منٹ میں کرونا وائرس سے ایک موت واقع ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موت کا شکار بننے والوں میں 61% مرد تھے اور 39% خواتین۔ ان میں سے 7% افراد ایسے تھے جن کی عمر 50 برس یا اس سے کم۔ نیو یارک کے نظام صحت اور ہسپتالوں کے حالات کافی خراب ہیں۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ سامان کی قلت پائی جاتی ہے، وینٹیلیٹرز کی تعداد بھی کم ہے۔ تاہم ہنگامی انتظامات کرتے ہوئے نیو یارک میں 3 اہم مقامات یعنی سینٹرل پارک، جیکب جیوٹس کنونشن سینٹر اور نیشنل ٹینس سینٹر پر عارضی ہسپتال قائم کیے گئے ہیں۔ کرونا کی وبا پھوٹنے کے بعد نیو یارک میں حالات کی بدتری کا یہ عالم ہے کہ یہاں مردہ خانے بڑی حد تک بھر چکے ہیں۔ طبی کارکن، عملہ، نرسیں اور ڈاکٹر مسلسل ڈیوٹی کر کے بری طرح تھک چکے ہیں، جبکہ متعدد ڈاکٹر کرونا وائرس کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد اتنی زیادہ نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ لوگ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں تو کیسوں کی تعداد، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اپڈیٹ کیا ہے جس کی ہم پہلے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کیسوں کی تعداد 5,60,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 22,000 افراد کی اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران کیسوں کی تعداد نئی بلندیوں کو چھونے لگے گی۔ اور یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ بھی چند روز پہلے کہ اگر 1 لاکھ امریکی مر جاتے ہیں تو پھر بھی آپ سمجھیں کہ اتنی بڑی قیامت نہیں آ رہی۔ گویا ان کے اندازے میں 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ 1 لاکھ کے لیے بہرحال امریکہ ذہنی طور پر تو بالکل تیار ہے۔ تو آگے آ جائیں پھر ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مریضوں اور اموات میں زبردست اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میں خود نیو یارک میں مقیم ہوں اور حالات میرے سامنے ہیں، اسی لیے پورے اعتماد سے ایسی جھوٹی خبروں کی تردید کر چکا ہوں۔ یہاں تک ملکی سطح پر مالی سپورٹ کا تعلق ہے تو سینٹ نے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے معاشی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ معاشی پیکیج سے انفرادی اور کمپنی کی سطح پر ریلیف فراہم کیا جائے گا، جس کے تحت امدادی رقوم سالانہ $99,000 سے کم آمدن رکھنے والے افراد کو ہی مل سکے گی۔ $1 لاکھ سے جن کی آمدنی کم ہے ان کو یہ امداد مل سکے گی۔ سالانہ جن لوگوں کی آمدنی $1 لاکھ سے کم ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ $225 ارب براہ راست امریکی شہریوں میں بانٹے جائیں گے اور $250 ارب بے روزگاروں کی مدد پر خرچ ہوں گے۔
یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چھوٹے کاروباری افراد کو $350 ارب جبکہ $500 ارب کے قرضے بڑے کاروباری اداروں کو فراہم کیے جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پیکج کے ذریعے سالانہ $75,000 سے کم آمدن والے ٹیکس گزاروں کو $1,200 اور ان کے ایک بچے کے لیے $500 دیے جائیں گے، جبکہ اس سے زیادہ رقم کمانے والوں کو اس سے کم پیسے دیے جائیں گے اور $99,000 سے زیادہ کی آمدنی والے افراد کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ رقوم کے حصول کے لیے امریکی شہری کے پاس سوشل سیکورٹی کا نمبر ہونا ضروری ہے۔ یہ تھی ساری رویداد ڈاکٹر مشاہد فاروقی کی نیو یارک میں جو مقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو کرونا وائرس سے نجات دلائے، جس نے پوری دنیا کے سر پر موت کے سائے طاری کر دی۔ موت کی سرگوشی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کرونا وائرس کی وجہ سے سنی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں ممالک وہ امریکہ ہے، اس کے بعد برطانیہ ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے۔ یہ ممالک بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مسلمان ممالک میں کرونا وائرس سے بہت کم اموات ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی دنیا کو بھی اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔